बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। लाहौर में मौसम बड़ा खूबसूरत है और इतनी अच्छी बारिश हुई। आज सुबह फजर के टाइम पे मैं देख रहा था कि इतनी शदीद बारिश थी और फिर उस बारिश से हर चीज़ निखरी निखरी लग रही थी, शफ़ाफ नज़र आ रहे थे पौधे, दरख्त, और फिर चेहरों पे, तबीयत पे एक ताज़गी का एहसास भी है। लेकिन हमें एहतियात भी करनी है इस मौसम में, क्योंकि मॉनसून का स्पेल बड़ी शिद्दत से आ गया है और बारिशें होंगी, लंबी बारिशें होंगी, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है। महकमे मौसमियात का ये कहना है और उनकी तरफ से वार्निंग भी जारी की गई है। सैलाब के भी कुछ हल्के फुल्के ख़तरात की हमें निशानदेही हो रही है। लेकिन करना क्या चाहिए? अगर आप देखें कि आपके इर्द गिर्द बारिश है और लगातार बारिश है तो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। गाड़ी ऐसी जगह पार्क ना करें, मोटरसाइकिल ऐसी जगह पार्क ना करें, या ख़ुद ऐसी जगह खड़े ना हो जहाँ पे पानी खड़ा है और बिजली के पोल नज़दीक हैं। ख़ुद भी ना जाएं, बच्चों को भी ना जाने दें। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई ख़वातीन व हज़रात उसके बहुत से करीब से गुज़र रहे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और उसके नज़दीक से गुज़रने के लिए कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पे बिजली का पोल है, तारें हैं, तो उनको रोक दीजिए। ख़ुद भी रुकिए। अपनी गाड़ियाँ जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ख़ास तौर पे लाहौर जैसे शहर में या इस तरह के बड़े शहर जहाँ पे अंडर पासिस हैं, ये मत कीजिए कि आप देखें कि मेरी गाड़ी ऊंची है या मेरी गाड़ी के सीसीज ज़्यादा हैं, इसकी इंजन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मैं पानी के फ़्लो में से निकल जाऊँगा। इससे भी एहतियात कीजिए। ख़ास तौर पे हमारे बाइक वाले हज़रात, ऐसे दोस्त जो कि इसको थ्रिल और एडवेंचर भी समझते हैं और पानी में घुसने की कोशिश करते हैं, वो भी एहतियात करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो ड्रेनेज के लिए साइड पे जगह होती हैं, उनके होल खोले होते हैं, उनके ढक्कन उठाए होते हैं, और सम टाइम्स तो ये होता है कि वो ढक्कन गायब भी हुए होते हैं। तो बड़ी एहतियात कीजिए। पानी के हवाले से, बारिश के हवाले से, इस मौसम के हवाले से बिला वजह उन पानियों में से गुजरने की कोशिश ना करें। इन जगहों पे ना जाएं जहाँ पे पानी खड़ा हो, और ख़ास तौर पे बिजली के पोल, जैसा मैंने कहा, उससे एहतियात करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अगर पानी को स्टोर कर सकें, ये पानी यूटिलाइज़ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी आप अपने पौधों के लिए, सफाई के लिए और दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले जो ऐसे होल्स बनाए गए थे, ऐसे स्टोरेज बॉक्स बनाए गए थे, बड़ी बड़ी जगह बनाई गई थी गवर्नमेंट की जानिब से कि पानी को स्टोर किया जा सकता था बारिश के, तो वो भी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये बात है जी कि मौसम खुशगवार हो गया, और अच्छा मौसम आपकी शख्सियत पे, आपके चेहरे पे, आपके पूरे दिन भर के काम काज पे असरअंदाज होता है। तो एक खूबसूरत बात के साथ आगाज़ करते हैं। आपका अपना प्रोग्राम है सुबह वतन, और आपको पता है कि इसका फॉर्मेट आपको बताया करते हैं। तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, करने का काम, आज का वजीफ़ा आपको बताया जाता है, और फिर आज की किताब के हवाले से भी आपको बताते हैं। हमारा आज का मौजू भी होगा, और वो मौजू है ख़ास तौर पे अमराज़े क़ल्ब से अचानक मौत, वजूहात और एहतियाती तदाबीर और इलाज क्या है। डिटेल है, हमारे दोनों सेगमेंट इस पे चलेंगे। हम मौज़ूस मेहमानों को शामिल करेंगे, डॉक्टर हज़रात, तिब के माहिरीन, हिकमत के माहिरीन, और फिर हम्दो नात के लिए भी हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है दारुस्सलाम इंटरनेशनल का, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, और इनके साथ शामिल हैं इश्तराक में हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन तमाम के इश्तराक से, ताउन से आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर जानते हैं 0421117000, यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। बात करते हुए टीवी की आवाज़ आपने बंद करनी है, टीवी का वॉल्यूम बंद रखिए ताकि सहूलत के साथ बात हो सके, और इसके साथ साथ एक वक्त में एक बात कर लें ताकि ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो आप जानते हैं 0321-565-2000, यानी 0321-565 और 000। इस पर आप डायल नहीं करेंगे, इस पर आप अपना ऑडियो रिटर्न मैसेज भेज सकते हैं, सवाल जवाबात की जो रब्ता करना चाहते हैं उसके लिए, और आप ख्वाबों की ताबीर के हवाले से जानना चाहते हैं, जादू जन्नात के सवालात के हवाले से आप जानना चाहते हैं, और कोई ऐसी बात जो आप हम तक शेयर करना चाहते हैं, अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं कारी इब्राहिम बिन अहमद अजीज़ी साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से?
माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जी आपकी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से डॉक्टर साहब? जी अल्लाह। मौसम असरअंदाज हुआ आज आप पे भी? नहीं, मौसम का कोई कसूर नहीं है, अपनी ही बादामालियों का। अल्लाह अकबर जी, ये बातें करेंगे, कुछ चीज़ें, कुछ चिट-चैट, कुछ सवालात के जवाबात सब शामिल करेंगे, लेकिन पहले कारी साहब से गुजारिश करते हैं तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए कारी साहब, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून क़ालू नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العظيم। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कैसा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब खुलासा बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, बेटा ने बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें दे, आमीन। तो कुरान मजीद में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी आला शख्सियत हैं कि तमाम अदियान वाले जो अलहामी अदियान हैं, दीनी असमावी अदियान हैं, वो सारे इनकी तरफ निस्बत करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। यहूदी कहते हैं हम हैं इब्राहीमी, ईसाई कहते हैं हम हैं इब्राहीमी, और मुसलमान भी दावा करते हैं कि हम असल इब्राहीमी हैं। और अल्लाह ने भी फ़ैसला कर दिया कि नहीं, असल इब्राहीमी वही हैं जो इनके पैरोकार हैं, और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वाले ही असल पैरोकार हैं जी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि उन्होंने जब देखा कि अपनी कौम को, अपने वालिद को, कि वो सारे बुतों की पूजा करते हैं, तो उनको समझाने के लिए उनको पूछा कि ये बताइए कि ये जिनको तुम पूजा करते हो ये तो बेजान बुत हैं, लकड़ी के, पत्थर के, तुमने खुद अपने हाथों से तराशे हैं, तो क्या ये तुम्हारी बात सुनते भी हैं, तुम्हें कुछ कहते भी हैं जी, तुम्हें कुछ नफ़ा और नुकसान भी देते हैं? तो आगे से कौम का जवाब ये था कि जी बाप दादा से इसी तरह चला आ रहा है। तो ये तो कोई दलील ना हुई कि बाप दादा एक गलत काम कर रहे थे, तुम भी गलत काम करते रहोगे। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अक़ीदे का इज़हार किया कि मैं तो अपने उस रब की बात करता हूँ जो मैं बीमार हो जाऊँ तो मुझे सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, जो मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक है, जो मेरे नफ़े और नुकसान का मालिक है, और जिससे मुझे उम्मीद है कि कल क़यामत वाले दिन उसकी इबादत, उसकी इताअत करने की वजह से वो मुझे माफ़ कर देगा और मुझे जन्नत से नवाज़ देगा।
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی مذہب پر جینے اور اسی مذہب پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ لیں جی آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کی کتاب ہے، یہ دیکھیے جی آج کی کتاب، یہ ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے سنہرے واقعات، ٹھیک ہے جی۔ اور امت نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو خلافت راشدہ ہی کا ایک تسلسل قرار دیا ہے۔ آپ کی شخصیت خلافت راشدہ کے عہد کی یاد دلاتی تھی، اور آپ کی زندگی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سی رہنمائیاں موجود ہیں۔ عدل و انصاف اور زہد و ورع میں آپ کا نمایاں مقام تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے شاندار کارنامے اور سنہری دور کا تذکرہ جاننے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے جی، اور اپنی مایہ ناز تاریخ سے نسل نو کو متعارف کروانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شورومز، تمام آؤٹلیٹس پہ فزیکلی آپ کو مل جائے گی، یا اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے اور یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ مسلم لائبریری کی آج کی کتاب ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، احتیاط سے رکھنا تھوڑا ٹرکی ہے لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم رکھ بھی لیتے ہیں۔ لے جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس کچھ یہاں پہ یوٹیوب کے لنک پہ بھی کویسچنز ہیں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چند دن سے ریپیٹڈلی آ رہے ہیں، اور ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اور ہمیں نرگس صاحبہ، ابرار احمد، مہنور طفیل، غلام عباس، عرفات شیخ، یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نیک دعاؤں کا، تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اور ٹھیک ہے جی، ایک کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میں بند کر دوں اپنا؟ جی عظمیٰ صاحبہ لاہور سے بات کریے۔ جی شکریہ، آپ نے کال کی ہے، آپ بس ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ جی جی میں نے کویسچن یہ پوچھا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم جو کوئی سورت ساتھ ملاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ تو شروع ہی بسم اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم یہ ہے اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی بڑی صورت ہے اس کے درمیان کا کوئی حصہ پڑھ لیا یا اس کی اختتامی حصے کو پڑھا، تو کیا اس کے ساتھ بھی ہم نے بسم اللہ پڑھنی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور میں آپ سے دوبارہ ایک گزارش کر دوں، اور جو کہ میں اپنے ہر پروگرام میں کرتا ہوں، برائے مہربانی کائنڈلی جب بھی آپ کال کیا کریں ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیا کریں، تھینک یو ویری مچ۔ سر فرمائیے اس حوالے سے۔ جی سورہ فاتحہ کے بعد جب نئی سورت شروع کریں گے، اگر وہ آپ ابتدا سے پڑھ رہے ہیں تو ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ اس کا حصہ ہے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ ہی شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ سینٹر سے یا کوئی ایک دو آیتیں اینڈ سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ابرار احمد صاحب لکھتے ہیں ان ستاروں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آسٹرالوجی کا علم تو نہیں ہے کیا یہ یہاں پہ اس کا مطلب؟ جی ہاں، آسٹرالوجی کا علم بھی نکالنے والوں نے نکالا ہے اس سے۔ جی تو اللہ رب العزت نے ستاروں میں بھی اپنی حکمت، اپنی قدرت دکھائی ہے۔ پرانے دور میں لوگ ان ستاروں سے اپنی منزل کے راہیں ڈھونڈتے تھے، اور آج کل بھی سمندری سفر میں ان ستاروں کی مدد لی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آسٹرالوجی میں مشہور ہیں، معروف ہیں۔ اگر سائنسدان ترقی کر گئے ہیں، ان کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ البتہ ان پر یہ اعتقاد رکھنا کہ ان ستاروں کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات کو بارش برسی، خوبصورت خوشگوار موسم جیسے ابھی آج کہہ رہے تھے۔ ہاں جی۔ تو صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے رب کی قدرت پر ایمان لانے کی وجہ سے پکے مومن ہو گئے ہیں، اور کچھ نے کفر کیا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ ستارہ ادھر آیا تھا تو بارش برسی ہے، جس نے ستاروں پر اعتقاد رکھا اس نے اپنے رب کی قدرت کا کفر اور انکار کیا ہے، اور جس نے کہا ستارہ ادھر سے ادھر جائے، ادھر سے ادھر آئے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو میرے رب کی رحمت سے برسی ہے، تو وہ اپنے رب پر ایمان لانے والا پکا مومن ہے۔
جی تو اس طرح ستاروں کی وہ جو گردش ہے، وہ فلاں میرا فلاں ستارہ ہے، میرا فلاں ستارہ ہے، فلاں ستارہ گردش میں ہے تو میں نئی سفر پر جاؤں گا، نئی تجارت کروں گا، نئی کاروبار کروں گا، میرا ستارہ فلاں جگہ پہنچ گیا تو اب یہ، اگر اس طرح کا اعتقاد رکھے تو یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ستارے آسمان کی خوبصورتی کے لیے پیدا کیے ہیں، جی آسمان کی حفاظت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ان کے ذریعے منزل کی راہیں بھی مسافروں کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 بڑے مقصد اس کے بیان ہوئے ہیں، یہ جو میں نے ابھی بیان کیے، ٹھیک، کہ مسافر کی منزل، آسمان کی خوبصورتی اور حفاظت۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں اور ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، عصمت اللہ صاحب لاہور سے کال کریں۔ جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا، فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ کوئی پریشانی کوئی آ گئی تھی، میرا جگر کا مسئلہ ہوا تھا، میرے مطابق۔ اچھا، تو کیا دعا کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، میں دعا کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ بہت شکریہ جی آپ نے کال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ جگر کا مسئلہ ہے، بیمار ہیں، صحت کے لیے اللہ دعا تعالیٰ کروانا ہمارے چاہتے بھائی کو مکمل صحت یا فرمائے، لا باس طہور انشاءاللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفی و شفاء کاملا عاجلا ظاہرا و باطنا۔ ٹھیک ہے، سر کرنے کا کام بھی بتا دیں پھر۔ کرنے کا کام میں آج 2 ہیں حدیثیں آج میں نے پڑھ لی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح صحیح بخاری میں ایک دہلا دینے والا فرمان پڑا کہ وہ لوگ جو مختلف عہدوں پر ہیں، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے ایمانداری سے کام نہیں لیتے، ان کے لیے کتنی بڑی وعید ہے، سخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خبردار کل قیامت کو کسی بندے کو اس حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن کے اوپر اونٹ سوار ہو اور اونٹ بلبلا رہا ہو، اور وہ بندہ بھاگ کر آئے اور کہے یا رسول اللہ اغیثنی، اللہ کے نبی میری مدد کیجئے، تو میں آگے سے کہہ دوں گا لا املک لک شیئا، آج میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تجھے بتا دیا تھا کہ اگر بددیانتی کی، خیانت کی، تو کل قیامت کو یہی اونٹ گردن پر سوار لے کر آؤ گے۔ دوسرا بندہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے گردن پر گھوڑا ہے اور وہ ہنہنا رہا ہے، اور وہ اٹھا کے چیخے مارتا ہوا آئے گا یا رسول اللہ اغیثنی، اللہ کے نبی میری مدد کیجئے، مجھے بچائیے، تو آپ فرمائیں گے لا املک لک من اللہ شیئا، میں تیرے کسی بھی معاملے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، میں نے تمہیں واضح بتا دیا تھا کہ بددیانتی نہ کرنا، تم نے اپنے عہدے کا، منصب کا، دفتر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جو یہ رشوت خوری کی، بددیانتی کی مالی معاملات میں، تو یہ اسی کا سزا ہے۔ تیسرا بندہ بکریوں کا چرواہا تھا تو اس نے اس میں بددیانتی کر لی، تو بکریاں اس کے گلے پر سوار ہیں اور وہ ممیا رہی ہوں گی۔ چوتھا بندہ وہ کپڑوں کے تھان اٹھائے ہوئے ہوگا اور وہ رو رہا ہوگا یا رسول اللہ اغیثنی، یا رسول اللہ اغیثنی۔ پانچواں بندہ سونے چاندی کے ڈھیر اپنے کندھوں پر سوار لے کر آئے گا یا رسول اللہ اغیثنی، اللہ کے رسول آج مجھے بچا لیں، آج میری مدد کیجئے، تو آپ فرمائیں گے لا املک لک من اللہ شیئا، آج میں اللہ کے سامنے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں وعدے بتا دیا تھا کہ بددیانتی نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، اور یہ چھوٹی سی چھوٹی خیانت بھی جہنم رسید کرنے کا باعث بن جائے گی۔ اندازہ کریں نظامی بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص مدعم نام ہے، اللہ کے نبی کا خادم ہے، جہاد میں ہے، اللہ کے نبی کی سواری پر سامان رکھ رہا ہے، اس کو تیر لگا، فوت ہو گیا، صحابہ نے آ کر مبارکباد دی، اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو، آپ کا خادم شہید ہو گیا، آپ نے فرمایا وہ تو جہنم میں چلا گیا۔ چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی، آپ نے فرمایا وہی چادر اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث عبرت ہے ہمارے ان افسران کے لیے، ان عہدیداروں کے لیے، ان منصبداروں کے لیے جو اپنے منصب پر رہتے ہوئے بددیانتی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کالر ہیں جو ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سکینہ بھی بھائی ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں۔ سے میرے 2 سوال ہیں، میں نے 2 کرنے تو تسلی سے سننے ہیں آپ۔ اچھا جی، لیکن پوچھنے آپ نے جلدی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھنے جلدی ہے، میں نے 2 مہینے توڑی ہیں، وہ میں اب پڑھ رہی ہوں، لیکن میں تہجد کے ساتھ پڑھتی ہوں کیونکہ میں بیمار تھی، آپ کو پتہ ہے نا۔ جی اللہ آپ کو صحت دے۔ ہاں جی، دوسرے نمبر پہ وہ عمرے کا جو پروگرام بنا تھا ہمارا وہ مکر گئی ہے پھر، تو اب ہم گروپ کے ساتھ جا رہی ہوں، میری بھانجی اور میں، میری دوست ہے جو سارا گروپ
लगता है। अब आप बताएं कि अब क्या करें। जी अल्लाह पाक आसानियाँ करें। ठीक है जी, मैं अभी जवाब लेता हूँ सर। वितर तहज्जुद के साथ पढ़ती हैं माँ जी तो बहुत अच्छा करती हैं। बहुत अच्छा करती हैं जी। जिस बंदे को ये यकीन हो कि उसने तहज्जुद के टाइम उठ के तहज्जुद पढ़नी है, उसके लिए हुक्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है कि वो वितर को मुअख्खर कर ले, वो इशा के साथ ना पढ़े। तहज्जुद जितनी पढ़नी है 2, 4, 8, 10 रखते जितनी पढ़नी है, पढ़ने के बाद वितर पढ़ ले। तो ये ठीक है, अच्छा तरीका है, सुन्नत के मुताबिक है। और जिस बंदे को उम्मीद हो कि पता नहीं मेरे से उठा जाएगा कि नहीं उठा जाएगा, रात को नींद गहरी आ जाएगी, थका हुआ हो, तो वो नमाज इशा के साथ ही पढ़ ले। और दूसरी बात वो कह रही हैं कि उम्रे पर जा रही हैं, अब पता नहीं, वो मुझे तो याद नहीं है कि कौन मुकर गया है कौन। वो अरेंजमेंट थी कि कुछ लोगों के साथ जाने की, लेकिन अब उनकी अरेंजमेंट चेंज होके अपनी भांजी और एक और खातून के साथ हो गई। यानी ख़वातीन के साथ ग्रुप में जा रही हैं तो जायज़ है, चली जाएं, लेकिन बहरहाल महरम के बगैर जाना शरन दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब ये जा रही हैं अपने शौक़ पूरा करने, तो वहाँ जाकर अल्लाह ताला से इस बात पर माफ़ी मांग लें कि अल्लाह तेरे नबी के हुक्म की खिलाफ वर्दी मुझसे हो गई है। तो शौक़ है ना, पैसे जमा हैं, शौक़ है, जाना तो दिल करता है, हर बंदे का करता है, तो जाएँ ज़रूर, उम्रा कर लें, अल्लाह उम्रा कबूल फरमा ले। लेकिन ये जो सफ़र किया है बग़ैर महरम के, इस वजह से गुनाहगार भी हैं, तो अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगें। ठीक है जी। कॉलर टेक्सला से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम टेक्सला वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पता नहीं बहन है भाई हैं, उनको आवाज़ नहीं अभी, या शायद थ्रू नहीं हो रही। अगर बात होती है तो फिर उनसे कर लेंगे दोबारा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि हम इस टाइम को मज़ीद ज़ाया करें। इब्रार साहब का सवाल हो गया था। नरगी साहिबा लिखती हैं, मुफ्ती साहब से पूछना है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त खाने से जिस्म पे गोश्त बढ़ता है, जो इंसान 40 दिन गोश्त ना खाए वो बदअखलाक हो जाता है, क्या इसमें कोई हकीकत है? और मैंने तो कभी ज़िंदगी में गोश्त नहीं खाया, फिर मैं भी बदअखलाक हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत ना खानी, ये नाशुक्री की इंतहा है। बदअखलाक तो आप नहीं हैं, लेकिन आप नाशुक्रे ज़रूर हैं। अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त खाते थे जी, बड़े शौक़ से खाते थे। आपको दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था, आपको रान बहुत पसंद थी, और आप सहाबा कराम को कलेजी बून बून के बोटियाँ खिलाते थे, तो आप भी खाते थे, आपके सहाबा भी खाते हैं। आपने 100 ऊँट हज के मौके पर ज़िबा किए थे, और 100 की एक एक बोटी एक देगचे में डाल के पका के खुद गोश्त खाया, शोरबा पिया, और सहाबा को भी खिलाया। तो ये तो मेरे नबी की सुन्नत है भाई, गोश्त खाना। और आप अपने घर में जब गोश्त खाते थे तो अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से बोटी लेकर जहाँ से उन्होंने खाया होता था वहीं से खाते थे, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए भी। तो ये तो बहुत प्यारी सुन्नत है, गोश्त खाना अल्लाह के नबी से साबित है, खाना चाहिए, जिस्म को ताकत देता है। लेकिन ये जो बात आपने बयान की कि गोश्त मोटा हो जाता है फलां, इसका कतन मेरे इल्म में कोई सबूत नहीं। और बदअखलाकी वाली बात, बदअखलाकी वाली बात है ही नहीं, कोई नहीं। लेकिन नाशुक्री ना करें, अल्लाह की नेमतें खाएं, इस्तेमाल करें। अगर कोई मेडिकली मसला है तो वो अलग बात है जी। लेकिन अगर आपको मसला कोई नहीं है, सिर्फ इस तरह की बेहुदा और फजूल बातों की वजह से अगर आप गोश्त नहीं खा रही, तो ये नाशुक्री है, इससे बचना चाहिए। इससे बचना चाहिए। ठीक है, टेक्सला से कॉल है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया बहन, आपने कॉल किया। फरमाइए क्या पूछना है आपने? वो मेरे गेट पे ना कोई फकीर आ जाती है ना, औरत आती है तो अच्छा, कुछ ना कुछ देती हूँ जी। ठीक है, अच्छी बात है। एक आती है वो बहुत तंग करती है मुझे। अच्छा, ये नहीं, अब मुझे इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। अच्छा, ये मसला मैं दे देती हूँ। ठीक। फिर वो अगले दिन फिर आती है, दूसरे दिन फिर आती है, मुझे ये मसला हो गया। मैंने फिर चलो कहते हैं मेरी बेटी की शादी, मैंने 2000 दे दी उसको। अच्छा, ये मैं बातें बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये तो किसी की मदद करो। ठीक है, दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को पता ना चले। ठीक है। मुझे शर्मिंदगी इस बात की होती है कि जब वो बहुत ज्यादा तंग करती, फिर मैं 1000 रुपये दे देती। कभी कहती है मेरी बेटी फोत हो गई है, मैंने खत्म दिलाने। मैंने कहा मेरा खामन मर गया, मैंने कोई खत्म नहीं दिलवाए, ना देखे चढ़े, कहते नहीं हमारा खानदान आया है। मैंने कैसे खानदान वाले खाने के लिए आए हैं? फिर भी मैंने उसको उस पर मैंने पैसे नहीं दिए। अब मैंने उसका हर महीने 500 रुपये महीना लगवाया है। अच्छा, मैं देती हूँ। ठीक है। लेकिन वो पिछले दिन उसने इतना मुझे तंग किया, मैंने कहा ये जो पैसे मैं दे रही हूँ ना, मैं ये बंद कर देती हूँ। अच्छा, मेरा चुप हो गई। नहीं तो आप क्यों तंग होती हैं? आप बाउंड तो नहीं है,
مدد تو وہ ہے جو آپ سہولت کے ساتھ کر سکیں. کوئی آپ سے قرض تو لینا نہیں کسی نے. دیتی رہی ہوں, وہ مزید پیسے اڑاتی ہیں, تو پھر میں نے کہا تم تو مجھے گناہ گار کرتی جا رہی ہو. اچھا, یہ جب مہینہ میں لگا رہی ہے, میں مہینے کے تو اب آپ کیا کویشچن کیا کرنا چاہتی ہیں پلیز؟ نہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے جو اگر اس کو کوئی سوال جواب کیا تو میں سے گناہ گار ہو گئی ہوں. اچھا, یہی پوچھنا چاہتی ہوں. آپ پریشان نہ ہوں, اللہ پاک آسانیاں کرے, اللہ آپ کو صحت میں دے. چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. بالکل بالکل, آپ پریشان نہ ہوں, میں ابھی جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اس سے پہلے کہ میں کویشچن کروں, یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو جہاں سے کوئی مسئلے کا حل ہو جاتا ہے, آپ پھر بار بار وہاں پہ جاتے ہیں, اور سم ٹائمز وہ دینے والا بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ دے پائے, ہر مرتبہ وہ دے بھی نہیں سکتا. سو اس کے بارے میں بہتر اب مفتی صاحب بتائیں گے. سر, جس طرح ہمارے ہاں وہ لین دین میں مشہور ہے نا کہ سودے بازی میں اتنی بار گیننگ کرو کہ دکاندار یہ بھی غلط بات رونے ہے, والا ہو جائے, یہ بھی بری بات یہ بھی غلط ہے. جی, اسی طرح مدد لینے والوں نے بھی شاید یہ اصول بنا لیا ہے کہ اتنا مانگو کہ اگلا بندہ رو پڑے, جی, اس وقت تک چھوڑو نہیں. جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اصلی مستحق ہے آپ کی مدد کا, جو لینے آیا ہے, لا یسألون الناس الحافا, وہ اتنا چمٹ کر نہیں مانگتے. ٹھیک. جینون کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو آ کر اپنا مسئلہ بیان کرے گا کہ بھئی میں اس مشکل میں ہوں, میری کوئی مدد ہو سکتی ہے تو کر دیں, ٹھیک, اس سے زیادہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے چمٹ جائے, جیبیں پھرولنے شروع ہو جائے, پھاڑنے شروع کر دے, سمجھیں کہ یہ جینون نہیں ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے, اس کو عادت پڑ گئی مانگنے کی. اس کو صاف لفظوں میں معذرت کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ ہماری بہن اب بیچاری پریشان ہے کہ میں اللہ کے گناہ گار نہ ہو جاؤں, تو جتنی سی مدد آپ کر سکتی ہیں کرنے کے بعد صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ بھئی آپ چلے جاؤ, میرے پاس اور نہیں ہے, بس بات ختم. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان ہونا کس بات پہ پریشان ہونا, مدد بھی کر رہی ہے اور پریشان ہاں بھی جی, وہ ہے. وہ کہہ رہی کہ میں گنہ گار تو نہیں ہو رہی. تو چلیں اینی وے, اس میں میں نے اپنا بھی ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے, لیکن پہلے ہم ایک کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. سرتاج علی صاحب حیدرآباد سے کال کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ کال کیے, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. سر میرا یہ کوشچن یہ کہ میں کوشچن میرا نہیں ہے, میں بیمار ہوں. تقریباً جی سر, میں بیمار ہوں تقریباً 7-8 سال سے, اور ٹیسٹ بھی کیے, ہر چیز کیا, ہر کام, یعنی کہ کل تک PCBR کے کیا ٹیسٹ, آخری ٹیسٹ یہ تھا, یہی تک میں نے کیا, مگر اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. صرف پیلیا کا شکایت آئی تھی, اور اس کے بعد تقریباً شوگر بھی ہو گیا, اس کی وجہ سے ہر بیماریاں معدے کا ہو گیا, جگر کا ہو گیا, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, گردوں کا بھی ہو گیا. تو اب سوال کیا آپ کا ہے سرتاج بھائی؟ سر یہ میرے لیے کچھ ایسا کچھ کریں کہ میں ان چیزوں سے نجات پا سکوں. اچھا, دعا کے لیے بتاتے ہیں, پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں, باقی آپ علاج بھی جاری رکھیے. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. پریشان ہیں ہمارے بھائی مفتی صاحب. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ میں نے سارے کرا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اب سارا کچھ ہی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت اور تندرستی دے. تو میرے بھائی آپ سورہ بقرہ جتنی پڑھ سکے آسانی سے وہ پڑھا کریں, اور جب فارغ وقت ہو تو کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سنا کریں. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ. سورہ بقرہ, جی. ایسے مریض سورہ بقرہ کی تلاوت سے ٹھیک ہوئے ہیں کہ جن کو وہ چارپائی پہ لٹا کر 4 بندے جنازے کی طرح اٹھا کے لائے تھے. اللہ اکبر. اور میرے دوست کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو یہ تجویز کیا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں اور تلاوت کریں, تو 8 دن کے بعد وہ بندہ خود پیدل چل کے آیا. سبحان اللہ. اتنی برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں. تو میرے بھائی آپ سورہ بقرہ کی تلاوت سنیں بھی اور پڑھیں بھی, جتنا آسانی سے ہو سکے. باقی اپنا علاج جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے. آمین. کچھ لوگ سورہ رحمان کے حوالے سے بڑے اچھے ایکسپیرینس بتاتے ہیں اپنے. ایسی بات نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو برکت کہا ہے, ٹھیک, تو اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھنا چاہیے. لیں جی, گفتگو جاری رہے گی. یہاں پہ ایک وقفہ لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
لیں جی، سوال ریٹرن میں ہمارے پاس موجود ہے. پوچھا گیا ہے دلہن شادی کے لیے کرسچن کی دکان سے کرائے پر لہنگا لے کر پہن سکتی ہے؟ اچھا، کرائے پر اگر نہ لے تو خریدا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. غیر مسلم کی دکان سے سامان کرائے پر لیں، خرید لیں، ہر دو طرح سے جائز ہے. دن میں کیا اشکال آتا ہے کہ غیر مسلم کی دکان پتہ نہیں صفائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو وہ تو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا نا کہ صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے، پھر ہی آپ لیں گے نا. تو کرائے پر لیں، خرید لیں، جس طرح بھی آپ چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تجارت جائز ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اور دیکھیں پوری دنیا سے ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل ہو رہی ہے. پورے مسلم ممالک غیر مسلموں سے بے تحاشا چیزیں خریدنا، خود تو بہت تھوڑی بنا رہے ہیں، ساری باہر سے ہی آ رہی ہیں. آپ کے جیب میں موبائل، آپ کے ہاتھ پر لگی گھڑی، آپ کا لباس، ہر چیز تو ہم ان سے خرید رہے ہیں. تو اشکال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غیر مسلموں کے گھروں سے بنے ہوئے کپڑے مدینہ منورہ آتے تھے اور صحابہ کرام پہنتے تھے. تو مدینہ میں تو کوئی کارخانہ تھا ہی نہیں، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے غیر ملکی یا غیر مسلموں کے لباس پہننا کرائے پر یا خرید کر. ٹھیک ہے جی. آگے ہماری بہن عرفات شیخ لکھتی ہیں استاد محترم دکان میں 1 سال سے کاروبار میں بہت کمی آئی ہے، دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزگار میں برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ جی آپ کے کاروبار میں برکت دے. آمین. تو کاروبار میں اصل کاروبار ہے ہی وہ جس میں کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے. ہاں جی. جس میں ہمیشہ نفع ہی نفع ہو تو وہ سود کی ایک قسم بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں، محنت جاری رکھیں، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف عرفان صاحب کراچی سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میرے 2 سوال ہیں. جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو پراپرٹی ہم کرائے پہ دیتے ہیں جی تو اس کا 3 یا 4 مہینے کا سیکورٹی ڈپازٹ جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک طرح سے ان کی امانت ہوتی ہے جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے. اوکے. اب 5-6 سال بعد جب وہ فلیٹ یا مکان خالی کریں گے تو وہ میں ان کو ریٹرن کروں گا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن جی. وہ جو 5-6 سال میں نے وہ رقم استعمال میں لائی ہے اپنی، جی تو وہ اتنی واپس کرنی پڑے گی یا اس میں جو میں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ وہ میں نے کہیں انویسٹ بھی کی تھی، وہ رقم اپنی رقم ملا کر اس کے ساتھ ہی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ کر کے دینی پڑے گی یا جتنی لی ہے اتنی دینی پڑے گی؟ اوکے. دوسرا کویسچن. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہنڈی، یہ جو پراپرٹی وغیرہ ملتی ہے اس میں جو کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ کے ایریا میں، جی جی تو وہ پگڑی سسٹم ہے یہاں پر. جی جی. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نہ آپ کرایہ دار ہیں اس میں نہ مالک ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے کنفرم کرنا تھا کہ پگڑی والی پراپرٹی خریدنا یا لینا کیسا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا آصف بھائی. ابھی ہم جواب لیتے ہیں. سر ڈپازٹ لیا تھا وہ استعمال کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بطور ضمانت دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں. جی. کہ اگر گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، جاتے وقت کرایہ دار نے کوئی نقصان کر دے تو اس میں سے مائنس کریں گے. جی. تو آپ نے اتنی رقم ہی واپس کریں. اگر آپ کے کرایہ دار نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا، گھر صاف ستھرا چھوڑ کے جا رہا ہے، تو پھر آپ اس کو پوری رقم دیں گے. اب وہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو امانت کے طور پر رکھ چھوڑیں یا آپ اس کو استعمال کر لیں. پیسہ ہے، استعمال کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے. آپ نے کسی کام میں لے لیا، تو آپ اس کو زائد دینا سود ہے. زائد نہیں دیں گے، اتنے ہی دیں گے جتنے آپ نے اسے دیے. ایکچوئل ویلیو جو ہے. ہاں، لیکن اگر آپ احسان کرتے ہو کہ یار اتنا عرصہ میرے پاس اس کا پیسہ پڑا رہا ہے، میں نے استعمال بھی کیا، آپ اپنی خوشی سے کچھ رقم اس کو زائد دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پراپرٹی پگڑی پہ لینا، یہ مسئلہ جو ہے نا تھوڑا سا میرا خیال ہے رہنے دیں، بہت زیادہ بکھر جائے گا اور پھر تبصرے اس پر بڑے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. طاہرہ فاروق میاں چنو سے کال کریے. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. سوال پوچھئے لیکن اس سے پہلے آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. وعلیکم السلام. وہ سن رہی ہیں ابھی. بھائی میرے نا شولڈر پین رہتا ہے 8 سال سے، تو ہر طرح کی میڈیسن لے چکی ہوں. اب تو میڈیسن سے بھی آرام نہیں آتا، پین کلر وٹامن جو بھی ہے، تو اب طبیعت بھی ناساز رہتی ہے اور ہر وقت دل خراب، وومٹ. پلیز یہ بتا دیں آپ. اللہ پاک آپ کو صحت دیں جی. علاج جاری رکھیں، لیکن فردر جو آپ کا کویسچن ہے دعا کے حوالے سے میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں. شکریہ آپ نے کال. بہن کو صحت اور تندرستی دے. تو یہ جو ہمارے ہاں جادو جنات کا سیگمنٹ ہوتا ہے نا، اس میں آ کر مشورہ لے لیں.
ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. اچھا میں کویشچن لے لیتا ہوں. ہمارے پاس ریٹن میں کویشچن ہے, پوچھا گیا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ اور اس سے فقر دور ہوتا ہے؟ یہ بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں کو یہ سورہ واقعہ سکھائی تھی جی اور کہا تھا کہ مجھے ان کے فقر و فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہے. جی لیکن یہ مرفوع روایت اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. جی یہ ایک صحابی کا اپنا واقعہ ہے. اگر یہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے, پہلی بات تو یہ ثابت ہی نہیں ہے, اور اگر ثابت ہو جائے تو یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے پوچھا گیا ٹڈی کو مارنے کے بارے میں کوئی فضیلت ثابت ہے؟ ٹڈی کون سی؟ ہاں جب یہ مجھے نہیں پتا, یہاں پہ بس ٹڈی لکھا ہے, وہ چھوٹی بڑی کون سی؟ ایک ہے ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں, وہ تو باقاعدہ حملہ کرتا ہے. ہاں وہ تو حملہ آور ہوتی ہیں فصلوں پر, جی اور اس کو کھانا بھی جائز ہے. وہ چڑیا کی طرح کا ہوتا ہے پرندہ, اس کو کھانا بھی جائز ہے. ٹڈی کو کھانا جائز ہے؟ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ چڑیا کی طرح کا پرندہ ہوتا ہے جو فصلوں پر حملہ آور ہوتا ہے. پھر تو اس کا سائز کافی بڑا ہوگا. ہاں سائز بڑا بھی ہوتا ہے. پچھلے سال یا 2 سال پہلے سندھ پر حملہ آور ہوا تھا اور فصلوں کی فصلیں ختم ہو گئی تھی. اچھا تو وہ پکڑتے ہیں, باقاعدہ لوگ بیچتے ہیں, اور مدینہ منورہ میں تو ہر سال تقریباً 1 دفعہ وہ آتے ہیں. تو وہ سائز میں بڑی ہوتی ہے, اتنی بڑی بھی نہیں کہ بہت بڑی چڑیا ہو, لیکن چڑیا کی طرح کا اڑتا ہوا پرندہ ہوتا ہے. وہ کھانی جائز ہے. اور یہ جو ٹڈیاں ہمارے گھر میں پھرتی ہیں, چھوٹی سی منی ہاں جی, تو یہ تو حشرات الارض میں آتی ہیں. تو اگر یہ تکلیف پہنچائیں تو ان کو سپرے وغیرہ کر کے مار دیں, اور اگر تکلیف نہیں دیتی تو کوئی ایسا پاؤڈر, ایسا سپرے ڈالیں کہ جس سے وہ آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں اور مرے نہ, تو دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابرار احمد صاحب لکھتے ہیں زبور کتاب کے ماننے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو بھی بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. غلام عباس صاحب لکھتے ہیں نظر بہت لگتی ہے, وظیفہ بتا دیں. یہ تو ہم بہت مرتبہ بتا چکے ہیں. نظر لگتی ہے تو صبح شام کے اذکار باقاعدگی سے پڑھیں. جی صبح کو اور شام ہوتے ہی 3 دفعہ تینوں کل پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر دم کریں. دم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک ماریں, ہلکا سا لعاب بھی نکلے, اور پھر سر سے لے کر جسم پر مال لیں. انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے جی. سیف خان لکھتے ہیں السلام علیکم نظامی بھائی. وعلیکم السلام. ہم آپ کو کتنے دنوں سے سوال کر رہے ہیں, کسی سوال کا جواب نہیں ملا. اصل میں سوال لکھنا چاہ رہے تھے لیکن لکھا کچھ اور کیا ہے. اور بٹی صاحب کا سیگمنٹ بہت شارٹ ہے, پلیز اس کو تھوڑا لانگ کریں. سوال میرے سامنے آئے تو میں ضرور شامل کروں. مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری رات والی شفٹ جو ہے سوال جواب والی, اس میں بھیج رہے ہیں, اور وہ بھی لیٹ بھیج رہے ہیں شاید. لیکن اینی وے آپ ہم بھیجیے, یہاں پہ ریٹرن میں ہمارے پاس آ جائے گا, یا یہاں پہ جب ہمارے پاس آئے گا ہم وہ بھی شامل کر لیں. سیگمنٹ جو لمبا کرنے والی بات ہے, دیکھیں آج ہمارا سیگمنٹ لمبا ہو گیا, ہم آگے نکل گئے, ورنہ ہم 35-40 تک بریک لے لیتے ہیں تو یہ سیگمنٹ ختم ہو جاتا ہے. لیں جی کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم سر, میں مسز عابد بات کر رہی ہوں. جی شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے. ہاں جی, آپ کی وجہ سے ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہو رہے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت ہے. آمین, جزاکم اللہ خیرہ. میں نے سر پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے محمد حسین. جی. وہ بالکل مطلب میرا کہنا نہیں مانتا, مطلب میری آواز ہی اسے جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا, کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں یا کچھ کہتی ہوں, ظاہر ماں ہوں, دیکھوں گی تو بات تو کروں, تو لیکن وہ مجھے کہتا ہے بس چپ کر, دماغ خراب کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. میں اس کی وجہ سے بڑی پریشان. کتنی ایج ہے آپ کے بیٹے کی؟ جی 14 سال ہو گئے. ماشاءاللہ بڑا ہو گیا بچہ. اچھا, تو آپ نے بٹھا کے پوچھا نہیں بیٹا میری بات کیوں نہیں سنتے؟ حافظ ہے, حافظ قرآن بھی ہے, تو آپ نے پوچھا نہیں بٹھا کے کہ بیٹا میری بات کیوں نہیں سنتے؟ سر یہی بات ہے کہ میں پوچھتی ہوں, میں کہتی ہوں تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم میرے ساتھ شیئر کرو, میں تمہاری. اللہ پاک ثانیہ کرے جی. ہماری بہن مسز عابد بھلوال سے کال کر رہی تھی, ان کے سوال کا جواب لیتے ہیں. شکریہ جی آپ نے کال کی. سر فرمائیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہماری بہن کی ازمائش ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ازمائش آ گئی کہ بیٹا حافظ قرآن ہو کر والدہ سے بدتمیزی کرتا ہے. یہ تو عجیب بات ہے کہ اس بچے کی تربیت نہ گھر میں ہو سکی ہے, اور نہ ہی کسی استاد نے جس کو حافظ قرآن بنا دیا ہے اس نے بھی اس کو تربیت نہیں دی کہ والدین کے کیا حقوق ہیں, والدین کی فرما برداری کس حد تک ضروری ہے,
والدین کا احترام کتنا ضروری ہے، نہ استادوں نے بتایا نہ گھر میں کو بتا سکا، یا اگر اس پر یہ ساری تعلیمات اثر نہیں کر رہی تو پھر تو اس کو المیہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ماں ہیں، ماں کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو ماں جہاں کوشش کرتی ہیں سمجھانے کی، وہاں تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ سے دعا بھی کریں، اپنے رب سے دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ میں تو نہیں سمجھا سکی لیکن تیرے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تیرے قدرت میں تو ہر چیز ہے، تو اللہ میرے بیٹے کو فرما بردار بنا دے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور دعا کو سنے گا اور یہ بیٹا سمجھدار بھی ہو جائے گا، فرما بردار بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جو مفتی صاحب نے کہا نا، میں اس کا شاہد ہوں، اور باقاعدہ حکم ہے ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ ہے کوئی مانگنے والا اس پہر، جس پہر کا ذکر ابھی کر رہے ہیں، ایسا ایکسپیرینس ہے، آپ یہ کیجئے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی الحمدللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم، شناز صاحبہ منڈی بھاؤ دین سے کال کرنی ہے۔ شناز صاحبہ بہت شکریہ آپ نے کال کیے، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ آواز شناز صاحبہ کی نہیں آ رہی۔ شناز صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آواز آ رہی جی بولیے بولیے، اونچا بولیے تھوڑا پلیز۔ جی یہ میں نے اپنی نا مما کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ بیٹی نا مطلب نا دن کا ٹائم تھا، خواب آئی ہے، 4 بیوی ہیں نا، وہ آتی ہیں اور نا پاس بیٹھ جاتی ہے، مطلب دور کی رشتہ دار وغیرہ نا۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بہن، اصل میں اس سیگمنٹ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے نہیں ہے، شرعی سوالات کے حوالے سے ہے، تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ نے جاننا ہے تو ہمارا نمبر ہے، اس پہ آپ اپنا یہ آڈیو میسج بھیج دیجئے پلیز، ٹھیک ہے؟ چلے بہت شکریہ جی، اللہ پاک آسانیاں کریں، کیونکہ سیگمنٹ یہ نہیں ہے تو اس کو شامل نہیں کر پائیں گے۔ کالر ہیں اور ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ٹھیک ہے پھر دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں ہم اس طرف۔ یہاں پہ لکھا گیا ہے سوال ہمیں کہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لی، پیسے کم پڑ گئے، انہوں نے کہا پھر دے دینا، اب وہ ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ اللہ پریشان ہے جی کہ پیسے دینے ہیں ڈاکٹر صاحب کے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا کوئی لنک ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آج کل تو نیٹ کا دور ہے، ڈاکٹر صاحب مل جائیں گے، آج کل تو پوری دنیا میں کہیں کوئی بندہ گم ہو تو وہ مل جاتا ہے جی تو یہ پاکستان کے چھوٹے سے کسی علاقے میں اگر ادھر ادھر ہوئے گئے ہیں، شفٹ ہو گیا، تو ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود نہیں ملتے تو جتنے پیسے آپ نے دینے تھے اتنے پیسے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ جی تو نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کا ثواب اس ڈاکٹر صاحب کو دے دے۔ آپ اگر دوبارہ زندگی میں کبھی مل جائیں تو ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ جناب آپ کو میں نے اتنے پیسے دینے تھے، وہ میں نے آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، تو ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملے گا، ان کو بھی مل گیا۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب کو یاد آ جائے اور کہیں نہیں بھائی مجھے تو میرے پیسے چاہیے، تو آپ پیسے واپس دے دیں ان کو، تو صدقہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیں جی سیگمنٹ بھی ہم نے تھوڑا سا بڑھا دیا، اور جو سیف صاحب کے سوال ہیں وہ ریٹن میں ہمیں آ جائیں تو ہم ان کو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری ابراہیم بن احمد عزیزی، قاری صاحب آپ کہنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، بٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔ لے جی اس کے ساتھ ہی ایک وقفہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا جب ہم واپس آئیں گے ہم بات کریں گے امراض قلب سے اچانک موت، وجوہات، احتیاطی تدابیر اور علاج کیا ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔